अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। आज एक निहायत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने और डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, इन दोनों साहिबान ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें चंद बहुत ही अहम फैक्ट्स और फिगर्स हमारे सामने लाए। बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत की पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसमें इन्वॉल्वमेंट है मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन आज हमें वो शवाहिद सुनने को मिले, देखने को मिले और पढ़ने को मिले कि किस तरीके से ये इन्वॉल्वमेंट थी। सुनिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया। हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया है। 83,000 से ज्यादा हमारी कैजुअल्टीज हुई हैं। पाकिस्तान को 126 अरब डॉलर से ज्यादा माशी नुकसान पहुंचा है। आज हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वो शवाहिद हम कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मैं आज पेश कर रहा हूं। Raw, while using Indian embassy in Afghanistan, held a number of meetings with TTP commanders. India paid $820,000. Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. Statement of Sarfaraz Merchant and Tariq Mir revealed that Altaf Hussain Group, it was funded by RAW. RAW was paying them handsome amounts for different activities. They were paying for a suicide bombing 10 million rupees, for a vehicle-borne IED attack 10 million rupees, for an IED 1 million, and 1 million for a target killing. They launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019. The investigations of attack on Agriculture University in Peshawar of 26th October 2017, it led to the masterminds of APS attack. RAW had hired 3 facilitators for planning the attack on Agriculture University. Recently, security forces have discovered RAW-affiliated sleeper cell in Karachi. On 11th May 2020, Peshawar police became victim of an IED attack. The attack was masterminded by 2 RAW frontmen. In 2020, 3 RAW frontmen tasked 6 Jamaatul Ahrar terrorists, 3 Pakistanis and 3 Afghan nationals, in Pakistan to identify important personalities for target killing, and has linkages with the suicide attack of Mardan Judicial Complex in 2016. ये आप अपने आप देखो कि आपने हमें फिदाइन से करवाना है या वैसे कोई शूटर वूटर अगर आपके पास है तो लाहौर का टारगेट है, बड़ा आदमी है, हाई सिक्योरिटी में होगा। अगर आपका बंदा उसको कर सकता है तो मेरी तरफ से 50 लाख आपको जो है काम होने पर मैं आपको पाकिस्तानी दे दूंगा। अच्छा नाज़रीन, अब ये बड़ी स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं जो आपने सुनी हैं और इसमें मुख्तलिफ जो है वो फॉर्मेट्स हैं इसकी। मिसाल के तौर पर एग्जैक्ट इवेंट्स जो हम सबको याद हैं, जो माजी में हुए, उसमें किस तरीके से कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनका बैकर कौन था, उनका हैंडलर कौन था, किस तरीके से उनको इस मोटिवेट किया गया, तैयार किया गया और फाइनेंस किया गया। फिर उसके बाद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो भी हमारे सामने आई, कौन से बैंक अकाउंट से, उसमें किस ब्रांच के जरिए, किस ब्रांच में, कौन से अकाउंट में कितने पैसे आए, उनकी रसीदें क्या हैं। उसी तरीके से ऑडियो कॉल्स हैं, बाकायदा तौर पर रिकॉर्डिंग है कि जो रॉ का हैंडलर है वो जो यहाँ उसके जो एसेट्स हैं उनको बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि आपने ये जो IED है इसको कैसे चलाना है। और इसके अलावा उसके साथ साथ और स्पेसिफिक नाम है कि वो वाले शख्स हैं, उनका किससे राब्ता था अफगानिस्तान से, किस तरीके से उनको बड़ी ही जो है वो बाकायदगी से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी और टारगेट्स के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे करना है, कहाँ करना है और उसके इवज़ उनको कितना पैसा मिलेगा। यानी कि गर्ज ये नाज़रीन कि ये पहली बार है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि बिल्कुल बाकायदगी से सॉलिड प्रूफ्स के साथ ये इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं कि भारत और रॉ किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, फंड कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। अब ये बहुत ही संगीन चार्जेस हैं
اور ان کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ سالہ سال سے جو بیانیہ بھارت نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے، اور بھارت میں جو ہے وہ جو بھی پرتشدد واقعات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیانیہ ہے یہ کئی عرصے سے بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلاتا پھر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر نہ صرف یہ کہ اس کا جو ایک گلوبل پرسپشن ہے وہ خراب ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ FATF جیسے پلیٹ فارمز میں ہمیں کتنا زیادہ جو مسائل کا سامنا ہوا۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو اہمیت ہے آج کی پریس کانفرنس کی، اور اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں، میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اب ایک موقع آ رہا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس بیانیے کو رد کریں بلکہ ہم اس کو ریورس کریں اور یہ ثابت کریں، جس طریقے سے آج ہم نے یہ پروف سامنے لائے ہیں، شواہد سامنے لائے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے اسٹیٹ اسپانسرنگ آف ٹیررزم کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی کریٹیکل ایک ایلیمنٹ ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اور ہماری فارن پالیسی میں۔ لیکن جو آج میں بات کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں سے وہ یہ کہ یہ تو ہم نے سب کچھ آج بیان کر دیا، یہ پریس کانفرنس ہو گئی اور یہ تمام تر جو ایویڈنسز ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے ایک بہت ہی مؤثر طریقے سے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ایسا ہی ہے، اور یہ جو نیا بیانیہ ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ایفیکٹولی ہم نے اس کی جو ٹریکشن ہے وہ پیدا کرنی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین میرے سامنے 4 چیلنجز ہیں جو مجھے سمجھ آتے ہیں، وہ 4 چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان کی روشنی میں آج پھر ہم اس ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اپنے 3 ایسے مہمانوں سے جو یہ جو 4 چیلنجز ہیں ان میں ان کی بہت حد تک ایکسپرٹیز ہے۔ پہلا چیلنج تو ناظرین ہمارا اب ہے آج کے بعد انٹیلیجنس کا چیلنج ہے، یعنی ہم نے انٹیلیجنس کے ذریعے یہ جو آج ہم نے پروفز دیکھے ہیں، یہ جو تمام تر ایویڈنس جو آج ہمیں فارن منسٹر نے اور DGI نے دکھائی ہے، یہ تمام تر بڑا پروفیشنل انٹیلیجنس ورک ہے جس کے ذریعے یہ تمام تر ایویڈنس ہمارے سامنے آئے۔ اب ایشو کیا ہے؟ انٹیلیجنس کا چیلنج یہ ہوگا کہ اب ان تمام شواہد کی روشنی میں اور ان تمام لنکیجز کی روشنی میں ہم یہ جو نیٹ ورکس ہیں جن کا آج ذکر آیا ہے ان کو ہم کس طریقے سے توڑ پائیں گے۔ یہ جو لنکیجز ہیں، جو فائنینشیل لنکیجز ہیں، جو ویپنز جن چینلز کے ذریعے آتے ہیں، جو لوگ ہیں جو یہاں پہ سہولت کار ہیں، جو گروپس ہیں جن کا ذکر ہوا، ان تمام تر کو کس طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے گا، یہ لنکیجز کیسے توڑے جائیں گے، یہاں پہ انٹیلیجنس کا بہت ہی کرٹیکل چیلنج ہے۔ یہ ہو گیا پہلا۔ دوسرا چیلنج ہے ملٹری چیلنج۔ LOC میں اس وقت آپ نے دیکھا کل ہی بڑی ایک جو ہے وہ گولہ باری ہوئی ہے، اور پاکستان میں آزاد کشمیر میں شہادتیں ہوئی ہیں سویلینز کی اور زخمی ہوئے ہیں۔ LOC پہ بھارتی جارحیت اس کا خطرہ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ آج پریس کانفرنس میں سامنے لائے اس کی روشنی میں کیا ملٹری جو تھریٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ تیسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ ہوگا ناظرین سفارتی اور کمیونیکیشن چینل۔ یہ تمام طرح اب ہم نے جو نیریٹو بلڈ کرنا ہے اس میں ہم نے ڈپلومسی کے ذریعے اور کمیونیکیشن کے ذریعے ان تمام کی سٹیک ہولڈرز تک پہنچنا ہے جن کے ذریعے ہم اب بھارت پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اور اس بیانیے کو ریورس کر سکتے ہیں۔ سو کیا ہم تیار ہیں اس طرح کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے لیے؟ کیا ہمارے پاس وہ ابیلٹی ہے، کیا ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے اور نالج ہے کہ ہم مؤثر طریقے سے دنیا میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ذریعے پبلک اوپینین کو انفلوئنس کریں اور اسٹیٹ اوپینین کو انفلوئنس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ ڈپلومیٹک جو سے جڑا ہوا ہے دی ادر سائڈ آف دا کوائن کے ڈپلومسی کے ذریعے ہم کیسے جو ہے اپنے اس بیانیے کو ان تمام کیپٹل تک پہنچائیں، خصوصاً جو P5 ہیں، جو 5 بڑے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممالک ہیں پرماننٹ ممبرز ہیں، ان کے پالیسی میکنگ میں کس طریقے سے ہم انٹیگریٹ کریں یہ نیریٹو جو بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہو گیا تیسرا۔ اور چوتھا اور آخری چینل ہے ہمارے جو چیلنج ہے وہ ہے قانونی لیگل چیلنج۔ آج کی پریس کانفرنس میں ذکر بھی کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے
کہ یہ جو کچھ ہم نے پروو آج کیا ہے، یہ جو 3 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یو این چارٹر کی، اس میں انہوں نے آرٹیکل ایک کوٹ کیا ہے، وینا کنونشن کی، اور یو این ایس سی ریزولوشن 1373 جو ہے اس کے پیراز 2 اور 5، یعنی کہ یہ قانونی مختلف جو ہمارے پاس ذریعے ہیں. تو لیگلی سپیکنگ کون سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اور ہم بھارت پر اس طریقے کا دباؤ ڈال سکتے ہیں جس کے ذریعے یہ نیریٹو جو ہے وہ تبدیل ہو اور بھارت کی جو یہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے اس کو ہم روک سکیں. تو یہ 4 چیلنجز پر عبور حاصل کرنے کے لیے کیا ہم ریڈی ہیں اور کس طریقے سے ہم کامیابی سے ان چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں. اس میں ہم بات کرتے ہیں ناظرین، 3 بہت ہی معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، تینوں اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسپرٹس ہیں. انہی چیلنجز کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. جناب اے وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب میرے پہلے مہمان ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نویس ہیں. جناب ضمیر اکرم صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں، سابق سفیر ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ کیپٹلز میں، خاص طور پہ ملٹی لیٹرل فورمز میں ضمیر اکرم صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، بڑا لمبا ان کا ایکسپیرینس ہے سفارتکاری میں. اور میرے تیسرے مہمان ہیں جناب بیرسٹر اسد رحیم صاحب، جانی مانی شخصیت ہیں، پاکستان کے مایہ ناز لائر ہیں اور ڈان ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، ڈان اخبار میں ایک بہت ہی زبردست کالم بھی لکھتے ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. شہزاد چودھری صاحب، بات اگر میں آپ سے شروع کروں، پہلی بار بظاہر لگتا ہے ہمیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اتنی ایویڈنس کے ساتھ اب سامنے آئے ہیں، کتنا امپیکٹ ہوگا اس کا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے امپیکٹ جو آپ کا جو ہے وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے. مثال کے طور پہ کہ اب اگر بھارت کے کچھ ایسے شواہد اور ثبوت ہمیں ملے ہیں اور مثال کے طور پہ یہ نہ بھی ملتے تو کیا ہمیں اس میں کوئی شک شبہ تھا، شائبہ تھا کہ بھارت پاکستان کا ایک دشمن ملک ہے اور اس قسم کے حربے اور چیزیں استعمال کر رہا ہے. بلوچستان میں جس قسم کے آپریشنز وہ کروا رہا ہے یا بلوچستان میں جس قسم کا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ واضح ہے. جو افغانستان سے اس نے پاکستان پہ اتنا عرصہ ایک محاذ کھولے رکھا اس کا بھی بڑی حد تک ہمیں پتہ ہے. اب ہمیں ان تمام چیزوں کے پیچھے نام اور ان کے مینز اور طریقے مل گئے ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ واقعی پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اجیت دوول کے پاس ہے، وہ ان کے ساؤتھ بلاک کے پاس نہیں ہے. ایک تو یہ واضح ہو کے چیز سامنے آ گئی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے پاکستان بھارت کے بارے میں سمجھتا ہے، بھارت پاکستان کو اپنا اسی طریقے سے دشمن گردانتا ہے اور یہ دونوں ملک ایک طرح سے دشمنی کے ایک اس رشتے میں الجھے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ نے اس کا ذکر کیا کہ ایل او سی کے اوپر آئے دن اس قسم کے مسائل چلتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ ایک ایل او سی کے اوپر اس وقت مکمل طور پر جاری و ساری، کسی ہائی پاتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے. تو یہ 2 چیزیں اسٹیبلش ہو گئی. اچھا، اب اس کو دو اور معنی میں لے لیتے ہیں کہ اس وقت تھوڑا سا ذرا وائڈر کریں ایمبٹ کو. چین کے ساتھ بھارت کے مسائل کافی بہت زیادہ الجھ گئے تھے اور بھارت کافی حد تک پیچھے ہٹ گیا تھا. 2019 میں فروری میں بھارت کو پاکستان کے ساتھ ایک ہزیمت اٹھانی پڑی تھی. اس وقت سے لے کے اور پھر چین کے ساتھ جو معاملات تھے اس کے اندر بھارت کی جو اپنی پوزیشن تھی، جو اپنی پرسیپشن تھی اس کی دنیا کے اندر چین کے مقابلے میں یا چین اور پاکستان کے 2 فرنٹ سچویشن کے مقابلے میں کافی اس کو ایک طرح سے اس میں گزند پہنچی اور ہزیمت اٹھائی اس نے. کیا اب وہ اس قسم کے معاملات کر کے تو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ کیا کوئی وہ رستہ اپنا رہا ہے جس میں کہ اف ناٹ این انٹائرلی فل کنونشنل وار لیکن ایک لمیٹڈ وار کس کی شکل کوئی وہ نکالنا چاہتا ہے جس سے کہ اپنے پرسیپشن اس کو بہتر کر سکے؟ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. دوسرا ایک اور چیز ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوورٹ وار تو چل رہی ہے. اجیت دوول از فائٹنگ اے کوورٹ وار اگینسٹ پاکستان. کوورٹ وار کا اب لڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں آپ نے انٹیلیجنس کا ذکر کیا، اس میں آپ نے ملٹری کا ذکر کیا. انٹیلیجنس بھی اپنا کام سیمنگلی کیے جا رہی ہے، اس کی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے، آپ کو پتہ لگ رہا ہے وہ کر کیا رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے وہ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے. اب کوورٹ وار کے ایلیمنٹس باقی کیا ہیں وہ جو کوورٹ وار لڑنے والے ہیں جو ملٹریز ہیں وہ جانتی ہیں.
اب پاکستان کو ایک طرح سے ایک ریٹیسنٹ ریزرو پالیسی سے ہٹ کے اپنے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اسی طرح اپنے ملک میں بیٹھ کے ان چیزوں کو سہتے رہیں گے اور شور مچاتے رہیں گے، یا اس کا ہمیں خاطر خواہ جواب دینا ہے۔ خاطر خواہ جواب دینے کے بہت سارے اور طریقے ہیں، غالباً وہ ہمارا اوپن بحث میں اس وقت جانا مناسب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بھارت کو ایسا موقع دیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی اور بابیلا اٹھا لے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کا دشمن موجود ہو، یو آر مینٹ ٹو اسٹرائک دیٹ دشمن۔ تو میرا خیال ہے کہ انٹیلیجنس اور ملٹری کے معاملات بڑے واضح اور کلیئر ہیں، اس میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان دو حدود تک، باقی آگے چل کے بات کریں گے کہ اس کے اور مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ آئی ایم شیور میرے باقی ساتھی اس کو ٹیک اپ کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں آپ نے اچھا فریم کر دیا شہزاد جوہری صاحب، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم نے اپنے بڑی یعنی کہ سوچ سمجھ کے اپنے آپشنز وے کرنے ہیں کہ ہم نے پیسیولی جو ہے یہ تمام تر جو حملے ہو رہے ہیں کووٹ اور اووٹ، ان کو اسی طریقے سے سہتے رہنا ہے یا ہم نے کچھ کاؤنٹر بھی کرنا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن زمین اکرم صاحب، یہ انٹیلیجنس اور ملٹری جو چیلنج ہے اس کا تو بریفلی ذکر کر دیا شہزاد جوہری صاحب نے۔ اچھا اب آ جائیں ذرا ڈپلومیٹک اور کمیونیکیشن۔ مجھے یہ بتائیے، یہ تمام تر شواہد جو آپ نے بھی دیکھے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، ضمیر اکرم صاحب آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ جب ہم ڈپلومیٹک فورمز پہ جاتے ہیں، ملٹی لیٹرل فورمز پہ جاتے ہیں، تو وہاں بہت مختلف وجوہات کی بنا پر ہمارا بیانیہ سٹرگل کرتا رہا ہے ماضی میں۔ یہ جو آج جو فیکٹس ہم سامنے لے کے آئے ہیں، اس سے کیا آسانی ہوگی اور ہم کس طریقے سے مؤثر طریقے سے ان کو ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل فورمز میں جو ہے وہ ان کو کمیونیکیٹ کر پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے جب پاکستان نے اتنے واضح طریقے سے ہندوستان کی دہشت گردی، پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے کئی سالوں سے، اس کو اتنی واضح طرح سے پیش کیا ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے یہ ہمارے خلاف دہشت گردی چلتی رہی ہے، لیکن پچھلی حکومتیں اور اس چیز پہ پوری طرح آمادہ نہیں ہوتی تھی، اور تھوڑی چھوٹی موٹی ہم کبھی ڈوسیئرز پریپیئر کر کے P5 کو دیتے تھے، UN سیکرٹری جنرل کو دیتے تھے، لیکن اس کو ایک سسٹینڈ طریقے سے پرسیو نہیں کیا جاتا تھا، اور اتنی واضح طور پہ اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پیش نہیں کیا جاتا تھا جیسا اب کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے ڈوسیئرز بھی دیکھے ہیں، یہ بھی دیکھا ہے، یہ پریس کانفرنس بھی سنی ہے، اور میں نے ہندوستان کے ڈوسیئرز بھی دیکھے ہیں جو وہ دوسروں کو دیتے ہیں، ہمیں بھی انہوں نے دیا تھا جب ہمارے مذاکرات ہوتے تھے۔ ان سب میں اس لیول کی ایویڈنس کبھی بھی پیش نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ اتنی ڈیٹیلڈ، اور کئی اور ڈیٹیلز بھی ہیں جو ہماری انٹیلیجنس کے پاس ہیں، جو اگر ضرورت پڑی تو وہ اس کو بھی ایکسپوز کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈوسیئر یا یہ جو رپورٹ پریپیئر کی گئی ہے، اس کی کوالٹی اور اس کے سبسٹنس بہت زیادہ ہے۔ 4 اینٹیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اس میں، TTP، الطاف حسین گروپ، BLA اینڈ حزب الازرار۔ یہ 4 جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ را کا کیا تعلق رہا ہے، ابھی بھی کیا ہے، اور کن ایریاز میں انہوں نے، کن جگہوں پر انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی ہیں، اور ڈیٹیلڈ ہے کس نے کیا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اور کن کو آرمز اینڈ ایمونیشن ملے ہیں، سوسائڈ ویسٹ ملے ہیں، ساری کچھ چیزیں اس میں۔ تو یہ ایک بہت سالڈ ایویڈنس ہے جو ہمیں سسٹین طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پیش کرنا چاہیے۔ سسٹین سے میرا مطلب یہ ہے کہ دس شوڈ ناٹ بی اے ون آف، اس کو ہمیں کنٹینیو کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری یہاں پر ضمیر اکرم صاحب کس طرح کے سوال اٹھیں گے نارملی جب آپ اس طرح کا ڈوزیر پریزنٹ کرتے ہیں، یا انڈینز بھی کرتے تھے، ہم نے بھی کیے ہیں، اب اس بار ہم جو پریزنٹ کر رہے ہیں بہت سارے ڈوزیئرز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑا سبسٹنس ہے۔ جب آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اس طرح کے فورمز پہ یا بائیلیٹرل میٹنگز میں، تو کس طرح کے سوال ہوتے ہیں، کیا اسکیپٹسزم ہوتا ہے، اور وہ اس مٹیریل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اس اسکیپٹسزم کا ہم جواب دینے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہیں؟ اب میرا یقین ہے مجھے کہ ہم پہلے سے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں ایسے سوالات کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ یہ بڑا سالڈ ایویڈنس ہے، اور ہم ان کو انگیج کر سکتے ہیں، ناٹ اونلی دوسری گورنمنٹس کو بٹ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، کہ آپ خود جا کے دیکھیں۔ مثلا
کئی ایکشن جو ہو رہے ہیں جو اس رپورٹ میں ہیں وہ ہمارے ہمسائے ملک افغانستان کے ٹیریٹری سے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیسز ان ٹی ٹی پی اور ان بی ایل اے اور ان کے کہاں کہاں ہیں ہمیں پتہ ہے، اور ہم شیئر کر سکتے ہیں، ہم دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہہ سکتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوگا، آئی ایم شیور سی آئی اے نوز کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہ آپ جا کے خود دیکھیں، آن دا گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ایلیمنیٹ کریں۔ اسد رحیم صاحب، اب یہ جو اس کا جو لیگل اس کا جو ویٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سائملٹینیسلی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ہم اس کو 2-3 جو ہے وہ مختلف سٹریمز میں اس کو پش کریں گے، اور لیگلی کیونکہ پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر ذکر بھی کیا ہے فارن منسٹر نے کہ کون کون سے جو انٹرنیشنل کنونشنز ہے جن کی وائلیشن ہوتی ہے اس ایویڈنس سے، آپ کا جو ہے وہ امیڈیٹ رسپانس کیا ہے یہ دیکھنے سے کہ لیگلی اس کا ویٹ، اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پہ آپ نے اپنا بیانیہ آج پریزنٹ کیا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور وزیر خارجہ کا ان تمام قوانین کا حوالہ دینا وہ نہ صرف اسٹوڈنٹس آف لاء لیکن پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے بھی ایک بہت تعمیری قدم تھا، کیونکہ پھر آپ اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویری بریفلی سر، انہوں نے یو این چارٹر کے آرٹیکل 2.4 کا ذکر کیا تھا، اس میں واضح ہے کہ آپ کسی کی علاقائی سالمیت یا اس کی سیاسی آزادی، پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ممبر اسٹیٹس کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی۔ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 کا ذکر کیا فہد صاحب آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے سر کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ان تینوں نکات کا حوالہ دیا تھا، نوئنگلی فائنانسنگ، پلاننگ اینڈ انسائٹنگ ٹیررسٹ ایکٹس، یعنی اگر آپ مالی معاونت کریں، اگر آپ اس کو خود پلان کریں، یا اگر آپ ایسی تنظیموں کو اکسائیں تو وہ بھی اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 41.3 وینا کنونشن کا وہ بھی جناب اس میں بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے مشن کے جو پریمیسز ہیں، وہ چاہے ایمبیسی ہو، کسی طرح کا آفس ہو، اس کے ذریعے آپ یہ سبٹرفیوج نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ افغانستان کے مختلف مشنز میں کیا کچھ کیا جا رہا تھا۔ میں اس پر فہد صاحب یہ ضرور کہوں گا، اور ضمیر صاحب بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ کس طرح کی کارروائی کرنی چاہیے، کن لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے۔ اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ملک بھر میں دہشت گرد تنظیموں کی ایک جال آپ نے بچھا دی ہے، وہ چاہے اور ان کے مقاصد بہت مختلف ہیں، چاہے وہ علیحدگی پسند ہوں، چاہے وہ صوبے تک محدود کچھ یہ قوم پرست ہوں، چاہے وہ مذہبی انتہا پسند ہوں، چاہے وہ فرقہ وارانہ تنظیمیں ہوں، اور ان سب کے خلاف مقابلہ کرنا میرے خیال سے ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کو ڈپلومیٹک رسپانس اور دنیا بھر میں اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن سر ہمارا جو اپنا ڈومیسٹک انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی کہاں جا رہا ہے؟ کیا نیکٹا کو مزید مضبوط نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ کی جو عسکری عدالتیں ہیں وہ ایکسپائر کر چکی ہیں، لیکن جو عسکری عدالتوں کے کرٹکس تھے ان میں میں بھی شامل تھا، وہ ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ سویلین عدالتی نظام کو سٹیبلائز کریں، اس کی کیپیسٹی بڑھائیں، تاکہ جب یہ ایکسپائر ہو جائیں ملٹری کورٹس آپ کے، تو سویلین جسٹس سسٹم آپ کا اسی طرح کی دہشت گرد تنظیموں کا ان کو سزا پہنچا سکیں۔ پھر پروسیکیوشن کا کردار ہے، اور اس کو جب تک آپ پوری طور پہ فائنانس نہیں کریں گے، ایویڈنس کلیکشن کے ساتھ اس کا ایک پراپر ایک تعلق نہیں بنائیں گے، تو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کو آپ کوآرڈینیٹ کریں انٹیلیجنس کے ساتھ، پولیس ایکشن کے ساتھ، ایویڈنس کلیکشن کے ساتھ، ان کے خلاف پوری طور پر کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بڑا آئی ایم گلیڈ آپ نے اسد یہ ذکر کیا کہ ہمارے پاس یہ جو لیگلی سپیکنگ جو ہے یہ سبسٹینٹیو جو ہے مٹیریل آ گیا ہے، مگر ڈومیسٹکلی جو ہمارا سٹرکچر ہے اس کو ہمیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا واپس ریورٹ کرنا چاہ رہا ہوں شہزاد چوہے صاحب۔ اب یہ تو ہم نے ایک بیسک فریم ورک دیکھ لیا، اور آپ تینوں یہ اگری کر رہے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ جو ڈاسیئر ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب مجھے جو یہ لگتا ہے شہزاد چوہے صاحب، اب تھوڑا سا اب آپ نان ملٹری سائڈ پہ ذرا آپ کا مجھے ان پٹ چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو روایتی طور پر جو ہماری کمزوری رہی ہے وہ
इंटेलिजेंस या मिलिट्री से ज़्यादा एक क्रेडिबल रीलेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी हम अपनी पोजीशन को उस तरीके से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, और हमारी कैपेसिटी इश्यूज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पास एक स्टेट का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का, मगर उसके साथ साथ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपने एक क्रेडिबल तरीके से दुनिया को कन्विंस करना है तो उसके सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, कोई तौर तरीका होता है, क्रूड प्रोपेगेंडा काम नहीं करता। हमारी स्टेट की एक कमजोरी रही है, ये कमजोरी मैनिफेस्ट करेगी जब हमारे पास एक सॉलिड केस है, लेकिन उसको हम जब कन्विंस करने जाएं लोगों को तो हमारे पास वो टूल्स नहीं है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या डेप्थ नहीं है उस तरीके की। ये एक हमारी एक बहुत कमजोरी है हमारे स्टेट एपरेटस में। शहजाद चौधरी साहब, स्टेट एपरेटस भी कह लीजिए आप इसको, लेकिन मैं आप इससे बिल्कुल एक और कंपैरेटिव एग्जांपल लेते हैं कि भारत क्यों इतना सक्सेसफुल है। अपना बयानिया, चाहे वो झूठ पे मबनी है, चाहे वो हाफ ट्रूथ है, चाहे वो 25% ट्रूथ है और 75% या 80% उसके अंदर एग्जैजरेशन होती है, उसका बयानिया सेल हो जाता है। अच्छा, वो सेल, उसकी वजह हम बताते हैं कि भारत बड़ा मुल्क है, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, वो अमेरिका का इत्तेहादी है, वो लोग उसके साथ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये दुनिया बदल गई है क्योंकि इनके यहाँ अब पैसा और दौलत दुनिया में ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए भारत मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पे ही मिसप्लेस्ड और गलत है। जब हम बयानियाँ ये देते हैं तो असल में अपनी तमाम कमज़ोरियों पर से हम अपने आप को उनको साइड पे कर देते हैं और भूल जाते हैं, अंधे हो जाते हैं अपनी कमज़ोरियों पे। सबसे पहली वजह, भारत के कितने अंग्रेज़ी के चैनल हैं जो कि अपना बयानिया झूठ सच जैसा भी है वो दुनिया में इस वक्त फैला रहे हैं बेशुमार। पाकिस्तान में कितने हैं और उनकी क्वालिटीज़ को ज़रा रिसर्च कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। भारत के चैनल्स, ब्रिटिश जो उनके इंग्लिश चैनल्स जो हैं, वो अपनी कम्युनिकेबिलिटी के अंदर और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ उनके जो उनके ये हैं जर्नलिस्ट हैं, जो कि टेली जर्नलिस्ट हैं, किस किस्म की रिपोर्ट्स हैं, किस किस्म का बयानिया है, कितनी सक्सेसफुली वो कर पाते हैं। बरखा दत्त एक बड़ा नाम है, सिमिलरली सो मेनी मोर, सो यू कैन टॉक ऑफ सो मेनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो अंग्रेजी का चैनल चलाता है वहाँ पे वो सबसे पहले बैठ जाता है और अपनी बात नहीं कर पाता। अब आज अगर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैं ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ, आई नो द डोसियर अंग्रेजी में बनेगा, वो कैपिटल्स में जाएगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन भाई आज आप हमसे बात कर रहे हैं उर्दू के अंदर। मैं तो पहले यकीन के अंदर हूँ, मैं तो 35 साल लड़ पड़ रहा भारत के साथ, मुझे किसने क्या सिखाना है कि मेरा दुश्मन कौन है। तो इसलिए आई डोंट नीड टू बी कन्विंस्ड। अब पाकिस्तानीज डजंट नीड टू बी कन्विंस्ड, यू नीड टू टेक दिस मैसेज टू समवन एल्स। उसके लिए आप अपनी आवाज वहां लेके जाइए। दूसरी बात एक और चीज, कौन से हम किस कैपिटल में ले जाएंगे, ब्रीफली मैं टाइम कम हो रहा है थोड़ा सा जी। अच्छा, दूसरी बात, हम किस कैपिटल में लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने कौन से सवाल पूछे हैं जिसके जवाब अब हमें मिल गए। मेरा ख्याल है कि वो तो हमारी बात शायद इतने, वो कहते होंगे कि भारत और पाकिस्तान दुश्मन है, लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, इससे हरकतें करते रहते हैं, आप इनकी बात सुन लो, वो चले जाते हैं। भारत भी जाके करता होगा या नहीं करता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट थिंक दे आर गिविंग पेइंग टू मच थर्ड। जस्ट मेक्स मी थिंकिंग, मिलोसेविच को किस तरीके से कटहरे में लाया गया था, मिलोसेविच को क्यों कटहरे में लाया गया था, मिलोसेविच क्यों एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी बना था। अच्छा, उसके अंदर क्या चीजें शामिल थी जिसने कि एक मुल्क को और एक मुल्क के कर्ता धर्ताओं को सामने लाके कटहरे में खड़ा कर दिया दुनिया के आगे। पाकिस्तान उस तरीके से क्यों नहीं सोच पाता। क्या तरीका है कि हम उस रास्ते पे चल पड़े। जी हाँ, ठीक है। यानी कि ज़मीर अकरम साहब, हमें अगर इसको उस तरीके से सक्सेसफुली इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करना है तो हमारी जो एक टोटल अप्रोच है, हमें उसको कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच को लेना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि आपने ये एविडेंस लिया और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लोगों को दे दिया, ये काम नहीं करेगा। और डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन जो है वो एक लार्जर अप्रोच का एक हिस्सा है, बुनियादी तौर पर मौसर तरीके से पाकिस्तान स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना। ये अप्रोच हमारी मिसिंग रही है और उससे डिप्लोमेसी हमारी सफर करती रही है। ये अप्रोच बिल्कुल मिसिंग रही है। मैं पहले भी जो मैंने अर्ज़ किया वो यही था कि हमने कोई सस्टेन तरीके से इसको परसू नहीं किया, क्योंकि हम समझते थे कि हमारे हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ दोस्ती हो जाएगी या मुज़ाकरात होंगे तो इस तरह से हमें भारत को ज़्यादा अपसेट नहीं करना चाहिए। अब वो चीज़ें हमें भूल जानी चाहिए।
ہمیں یہ چیز آگے سسٹین طریقے سے پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو، نیشنل مینز کے تھرو، ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی آپ نے P5 کا ذکر کیا، P5 کے علاوہ بھی جو دنیا میں جو دیگر ممالک ہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں، دوسرے ممالک، سب کے ساتھ ہمیں انگیج کر کے اپنا بیانیہ ان کے طرف ان کو پہنچانا چاہیے. ہمیں نہ صرف حکومتوں کے ساتھ بٹ ان کی پارلیمنٹس کے ساتھ، ان کی میڈیا کے ساتھ، ان کے تھنک ٹینکس اور انٹیلیجنسیا کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمیں آؤٹ ریچ کرنا ہوگا. اور یہ ہمارے مشنز، ہماری ایمبسیز کا اہم کام ہوگا آگے چل کے، اور ہماری دفتر خارجہ کا پاکستان کے اندر. تو یہ ایک سسٹینڈ اینڈ الیبوریٹ کمپریہنسو طریقے سے آگے چلنا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ جب ہم نے بات کی ہے جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے 1373، اس کے بعد ریزولوشن 1624 بھی اڈاپٹ ہوا تھا. اس میں انفارچونیٹلی اس طرح سے ٹیررزم کو ڈیفائن یا ٹیررزم کو کنفائن کیا گیا ہے کہ دوز ہو آر somehow connected with القاعدہ اینڈ اٹس affiliates. تو اس میں صرف TTP پہنچتا ہے، باقی BLA اور یہ نہیں پہنچتے. لیکن BLA وی نو، BLA کو امریکہ نے ڈیزگنیٹ کیا ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، دوسرے بھی جگہوں پہ برٹن نے بھی کیا ہے. ان چیزوں کو ہمیں اٹھا کے آگے لے جانا ہوگا. میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں ذرا اسد صاحب کو انوالو کروں. اسد رحیم صاحب، اب اس میں اگر ہم نے سسٹین طریقے سے یہ جو لیگل اس کا چیلنج ہے اس کو پش کرنا ہے، اور یہ جو لا فیئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم نے اگر چلانا ہے مستقل طور پر ایک کیمپین کے ذریعے، تو کیا ہمارے پاس وہ سسٹمز ہیں، ہمارے پاس وہ لوگ ہیں، اور ہمارے پاس وہ پروسیسز ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ پرماننٹ جو ہے وہ حصہ بنا سکتے ہیں اپنی انٹرنیشنل آؤٹ ریچ کا؟ جناب، ہماری آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ پچھلی 2 حکومتیں، ابھی پاکستان تحریک انصاف کی ڈسپنسیشن، اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کی ڈسپنسیشن، وہ اب اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اپنے اداروں کو سٹرینگتھن کر رہے ہیں، سٹیبلائز کر رہے ہیں، اس میں انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹس کو رکھ رہے ہیں. جو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ہے آپ کا، وہ ملٹی فنکشنل ہو رہا ہے. وزارت خزانہ اور جو فورن آفس ہے وہ اب باقی ڈپارٹمنٹس اور ڈویژنس کے ساتھ لیز کر رہا ہے. اٹارنی جنرل آفس میں بھی آپ کے یہ سارے جو اس طرح کے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کو اس طرح توجہ دی جا رہی ہے جو شاید پہلے اس طرح کی کوآرڈینیشن سے نہیں دی جاتی تھی. سب سے پہلے یہ سروے کرنا ہوگا نہ صرف قومی سلامتی کے حوالے سے لیکن بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے بھی، اور اسی وجہ سے یہ روابط اتنے زیادہ اہم ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے پاس جب جائیں گے تو کن قوانین کے اگینسٹ اٹس اے گیون کہ آرٹیکل 24 ہے UN چارٹر کا، اٹس اے گیون کہ آپ کی UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے 1373 کا. اس سے آگے بڑھ کر سر جو آپ کے جنرل پرنسپلز اینڈ پروویژنز ہیں UN کے، ان سب کی خلاف ورزی ہندوستان تو کر رہا ہے. اب آپ اس کو ایک سسٹینڈ لافیئر کے سچویشن میں بالکل لا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 اگست کے یہ اینیکسیشن کے بعد، مقبوضہ کشمیر کے اینیکسیشن کے بعد بھی جس طرح آپ نے اس کو فرام این انٹرنیشنل لیگل پرسپیکٹو جو آپ آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں، وہ شاید پہلے اس طرح کی انوویشن کے ساتھ یا اس طرح کی ڈیپتھ کے ساتھ آپ نے تصور نہیں کیا تھا. تو آپ کے یہ آفیسز آر ان پلیس، لیکن ان کو مزید سٹرینگتھن کرنا اور ایک مزید بصیرت کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا، جس طرح شہزاد صاحب اور ضمیر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، اس میں کنسسٹنسی کی اشد ضرورت ہے. یہ اتفاق نہیں ہے کہ 6 ماہ امن کے 6 ماہ بعد وزیرستان اور بلوچستان کے اسی دن حملہ ہوتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ میرے تینوں مہمانوں کا. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ناظرین، جو کنکلوژن نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو طریقے سے یہ ایویڈنس آج سامنے آئے، ہم لے کے آئے ہیں، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، اور یہ ایک سنہری موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اب وہ بیانیہ جو ہمارے خلاف چلتا رہا ہے اس کو ہم ریورس کریں اور اس کو بھارت کی طرف لے کے جائیں. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ابھی ہمیں اپنے اداروں کو مستحکم کرنا ہے، اپنے پروسیسز کو مستحکم کرنا ہے، اور ہمارا جو یہ 4 بڑے چیلنجز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی جو ہے ہر حوالے سے پیٹھی کسنی ہے اور تیزی سے آگے بڑھنا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.